बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत के दिल में ना ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि जिन्हें वो किसी से कहते हुए भी डरती होती है। और आज मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो बात आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ना, वो हमारी ज़िंदगी की हर परेशानी, हर मुश्किल और हर ख्वाहिश का हल है। ये आई डोंट नो उसने किस लिहाज से कहा था, किस तरह से कहा था, लेकिन उस वक्त जो है ना, वो मेरे दिल की कैफियत इस तरह की थी, मेरे दिल पर ये जुमला इस तरह से लगा था जैसे किसी कांटे से छेद कर दिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत के दिल में ना ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि जिन्हें वो किसी से कहते हुए भी डरती होती है। उसके दिल की ख्वाहिशें, उसके दिल की बड़ी बड़ी दुआएं जो इंसान को बिल्कुल नामुमकिन लगती हैं, लेकिन वो भी मुमकिन हो सकती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत ही प्यारी सी सहूलत अता फरमाई हुई है कि जब आप कोई ख्वाहिश, कोई बात, कोई दुआ किसी से नहीं कह सकते ना, तो फिर आ जाओ मुझे कह दो और मैं पूरी भी कर दूंगा। अल्लाह ताला वो है कि जो आपको ताना नहीं देगा, आपको आपका मजाक नहीं उड़ाएगा कि ये किस तरह की ख्वाहिश है, ये किस तरह की तमन्ना है। और ये कितनी प्यारी बात है और ये दिल को खुश करने वाली बात है कि अल्लाह ताला को पास जाओ और बस जो दिल में है ना आप बोल दो, और फिर देखो कि अल्लाह पाक किस तरह से उसको पूरी कर देता है। क्योंकि अल्लाह पाक हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो हमें दुखी किस तरह से देख सकता है। वो हमेशा हमारे लिए वो करेगा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और हर हाल में अपने रब की शुक्रगुजार हूँ। आज की वीडियो मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसने मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया। मैं आपको वो राज बताने जा रही हूँ जो मेरी दुआओं की ताकत बन गया, मेरे आंसुओं की दुआ बन गया और मेरी ज़िंदगी के नामुमकिन ख्वाबों को हकीकत में बदल गया। मैंने जब ज़िंदगी की सख्तियों का सामना किया, कभी बेटी की ख्वाहिश ने दिल को तड़पाया, कभी माँ की बीमारी ने आंखों को रुलाया, कभी अपने घर की ख्वाहिश ने रातों को जगाया, तब एक ही सहारा था, दुरूद पाक। और माय डियर सिस्टर्स, ख़ास तौर पर जब मैंने तहज्जुद के वक्त आंसुओं के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और फिर दुरूद तंजीना को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, तो वो दुआएं जो मुझे लगता था कि कभी पूरी नहीं हो सकती, अल्लाह पाक ने हैरत अंगेज़ तरीके से पूरी कर दी। और आज मैं ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी के वो कुछ सच्चे वाक़यात शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने मेरी दिल की दुनिया बिल्कुल ही बदल के रख दी। अगर आप दिल से सुनेंगी तो आप भी कहेंगी वाकई हर मुश्किल का हल जो है ना, वो दुरूद पाक में होता है। और आज मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो बात आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ना, वो हमारी ज़िंदगी की हर परेशानी, हर मुश्किल और हर ख्वाहिश का हल है। ये एक ऐसी इबादत है जिसके ज़रिए हम अल्लाह पाक की खुशनुदी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं, और वो है दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ की इतनी ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं कि अगर मैं दुरूद शरीफ की सिर्फ़ फ़ज़ाइल व बरक़ात सुनाने बैठूँगी तो आप ये वीडियो जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। दुरूद शरीफ की बरकत और फ़ज़ाइल इस कदर ज़्यादा हैं। तो बस मैं इसको पढ़ने से मिलने वाली जो बरकतें हैं ना, उनके बारे में बताती हूँ, और चलें इस बाबरकत सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो माय डियर सिस्टर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, कुछ दुनिया की होती हैं, कुछ आखिरत की होती हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि अगर आप रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगी तो आपकी 100 ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। जी हाँ, जिनमें से 70 आखिरत के मतलब हैं और 30 दुनिया के मतलब होती हैं। सुभान अल्लाह। आप देखें कि हमें कोई परेशानियाँ है, बीमारी है, कर्ज़ है, दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगी तो आप खुद महसूस करेंगी कि आपकी मुश्किलें किस तरह से आसान होती जा रही हैं। जब हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता ना, तो दुरूद शरीफ का ज़िक्र हमारे दिल को सुकून देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मुझ पर दरूद जो इंसान भेजता है ना, एक रिश्ता होता है जो उसका नाम मेरे तक पहुंचाता है। इससे बढ़कर कोई फजीलत हो सकती है कि आप सोचें कि हम यहाँ ज़मीन पर दरूद पाक पढ़ते हैं और वो सीधा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। इसी तरह एक और ईमान अफरोज़ बात मैं आपको बताती हूँ कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा का निकाह हुआ था ना, तो उनका मेहर क्या था? वो मेहर था दुरूद शरीफ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत इससे भी ज़ाहिर होती है कि सारी कायनात अल्लाह पाक ने इन्हीं के सदक़े में बनाई है। अच्छा, मेरी जो है ना ये आदत है कि मैं कोई भी दरूद पढ़ूँ, कोई भी आयत पढ़ूँ, कोई भी सूरत पढ़ूँ ना, तो मैं शुरू में और आखिर में जो है वो दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी जो है ना वो सबसे ज़्यादा उसकी फ़जीलत बताई जाती है। तो कब्रिस्तान जाना हो तो सूरत फ़ातिहा पढ़नी हो, उससे पहले और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना। मैंने सुना हुआ है कि जब हम पानी के पास से गुजरते हैं या फिर किसी पुल के ऊपर से गुजरते हैं या फिर भेड़ बकरियों का रेवड़ देखते हैं, तो तब जो है वो सूरत कौसर पढ़नी चाहिए। तो फिर उससे पहले भी मैं दुरूद शरीफ पहले और आखिर में पढ़ती हूँ। तो मतलब ये जो है ना वो मेरी एक आदत बनी हुई है कि दुरूद शरीफ जो है ना वो मैं हर चीज़ से, हर काम से पहले ज़रूर पढ़ती होती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे यकीन है कि मेरे काम में जितनी भी बरकतें हैं वो सारी जो हैं वो दुरूद पाक की होती हैं। तो अब जो है वो मैं आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात शेयर करना
کرنا چاہتی ہوں، یہ میری زندگی کے وہ راز ہیں کہ جو میں آج آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں۔ میری زندگی میں کئی بار ایسے لمحات آئے جب ہر طرف اندھیرا لگ رہا تھا، مشکلات ایسی لگتی تھی کہ اب کوئی راستہ نہیں بچے گا، کبھی گھر کے معاملات، کبھی صحت کے مسائل، کبھی مالی پریشانیاں۔ ایسے وقت میں انسان کا جو حوصلہ ہے نا وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ لیکن پھر میں نے ایک خاص درود پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، یہ جو درود پاک ہے نا، یہ مجھے کہاں سے ملا تھا؟ ہم میٹرک میں تھے تو ہمارے اسکول میں نا ایک میلاد ہوا تھا، وہاں پہ یہ درود تنجینہ پڑھایا بھی گیا تھا۔ اس کی جو فضیلت ہے نا وہ بھی ہمیں بتائی گئی تھی، اور اس کے بارے میں ایک ہمیں واقعہ بھی بتایا گیا تھا کہ ایک جہاز، بحری جہاز تھا، وہ جا رہا تھا اور وہ جب ڈوبنے لگا نا تو انہوں نے وہاں سے ایک بزرگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ درود تنجینہ پڑھنی شروع کر دو، اور تو یہ جو مشکل ہے نا یہ ٹل جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ وہ درود پاک جو ہے نا انہوں نے ابھی پورا پڑھا نہیں تھا کہ جو جہاز ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ جو بچپن کی بات ہے نا میرے ساتھ یہاں تک آ گئی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ یہ درود واقعی ہر مشکل سے نجات، ہر مصیبت سے چھٹکارا اور ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی کنجی ہے۔ میں نے جب دل سے درود تنجینہ کو اپنی دعاؤں کے ساتھ جوڑا تو حیران کن طور پر ناممکن لگنے والی سارے کام جو ہے نا وہ میرے آسان ہو گئے۔ میں دعائیں ایسی بھی تھی جو برسوں سے مانگ رہی تھی اور وہ اچانک قبول ہونا شروع ہو گئی، اور جو مشکلات پہاڑ کی طرح مجھے لگتی ہوتی تھی، اللہ پاک نے اس درود تنجینہ کی برکت سے بالکل ختم کر دی۔ اچھا، آج بھی جب کوئی بھی مشکل آتی ہے نا تو میں فوراً درود تنجینہ پڑھتی ہوں اور دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کچھ بہتر کر دے گا۔ اور یقین کریں مائی ڈیئر سسٹرز، یہ جو درود پاک ہے نا یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ ایک خفیہ طاقت چھپی ہوئی ہے جو اللہ پاک کے دربار تک ہماری آنکھ کو پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ میرے اپنے ذاتی تجربات ہیں کہ اگر میں نے سوچا ہوا ہونا کہ 700 بار پڑھنا ہے تو ابھی میں پڑھنا شروع ہی کرتی ہوں تو کام جو ہے نا وہ پورا ہونے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں، وہ کام جو ہے وہ مکمل ہو کے ہی رہتا ہے۔ کیونکہ ایک تو میں پڑھ کے اتنی بالکل ٹینشن فری ہو جاتی ہوں، مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اب میرا کام ہونا ہی ہونا ہے۔ اور بعض دفعہ میں نے بادشاہ سلامت کو پہلے سے ہی یہ کہہ دیا ہوتا ہے اچھا کہ یہ جو میرا کام ہے نا ہو جائے گا، تو بعض دفعہ وہ ہنستے بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر جب میں ان کو کہتی ہوتی تھی نا کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹی دے دینی ہے تو وہ بہت زیادہ ہنستے ہوتے تھے اس بات پر کہ ہم اپنی فیملی جو ہے نا وہ مکمل کر چکے تھے۔ اچھا، ایک بار جو ہے نا ایسا ہوا کہ میں نے اپنی فیملی میں سے نا کسی کی چھوٹی سی بچی کو پیار سے اٹھا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے مجھے بیٹے دیے ہیں، بیٹی نہیں دی تو یہ بھی تو میری ہی بیٹی ہے۔ تو اس نے فوراً سے جواب دیا کہ بیٹی اپنی ہوتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس نے کس لحاظ سے کہا تھا، کس طرح سے کہا تھا، لیکن اس وقت جو ہے نا وہ میرے دل کی کیفیت اس طرح کی تھی، میرے دل پر یہ جملہ اس طرح سے لگا تھا جیسے کسی کانٹے سے چھید کر دیا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں بھاگ کے کمرے میں چلی گئی تھی اور کمرے میں جا کے میں اتنا روئی تھی اور اللہ پاک سے میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر بیٹی اپنی ہی ہوتی ہے نا تو پھر مجھے اپنی ہی دے دے۔ اور اسی دن سے جو ہے نا وہ میں نے درود پاک اور درود تنجینہ پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور میرے دل کی تڑپ جو ہے نا وہ بھی دن بدن اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اور پھر میں نے جو ہے وہ درود پاک پڑھا، درود تنجینہ پڑھا اور تہجد میں رو رو کے دعائیں کی تھی کہ اللہ پاک بس مجھے بھی بیٹی دے دے۔ اور اللہ پاک کی رحمت دیکھیں، وقت آیا اور وہ خواہش جو ہے وہ جو مجھے ناممکن لگتی تھی وہ بھی اللہ پاک نے اس درود پاک کے صدقے پوری کر دی۔ اور میرا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ دنیا کے سارے لوگ ایک طرف ہو کے مجھے کہہ رہے تھے کہ اس بار بھی اللہ نے تمہیں بیٹا ہی دینا ہے، اور میں کہہ رہی تھی کہ نہیں، اس بار اللہ پاک مجھے بیٹی دے گا۔ اور یہ میرا یقین تھا، میرا ایمان تھا، اور میں اس حد تک کہتی تھی کہ اگر ڈاکٹرز آ کر مجھے کہہ دیں گی نا کہ تمہیں اللہ پاک نے بیٹا دیا، تب بھی میں یہی کہوں گی کہ نہیں، اللہ پاک نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک ایمان کی اور ایک یقین کی طاقت، کیونکہ جب آپ اللہ پاک پر کسی یقین کے ساتھ مانگتے ہو نا تو پھر اللہ پاک نے وہ آپ کو دینا ہی دینا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات جو ہے وہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنے لفظوں سے کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ایک بات جو ہمیں عام سی لگے کسی کے دل کو بری طرح سے توڑ دے، اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک بار ایسا ہوا کہ امی جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اور یہ میری شادی سے پہلے کی بات ہے، اور میری ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ تو میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اس وقت بھی میں جو ہے درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے اتنی زیادہ دعائیں کی تھی کہ اللہ پاک نے میری ماں کو صحت یاب کر دیا تھا۔ اور مائی ڈیئر سسٹرز، عورت کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اس کا اپنا گھر۔ میں نے 12 سال جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزارے، الحمدللہ وہاں اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ عزت عطا فرمائی تھی۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور سب میرے ساتھ بہت عزت سے پیش آتے تھے، بہت احترام کرتے تھے اور بہت زیادہ لحاظ کرتے تھے۔
لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے رہتے نا ایک مقام آپ پہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو الگ ہو جانا چاہیے. بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسرے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جو میری بہنیں جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں وہ آسانی میری بات کو سمجھ سکتی ہیں. تو بس ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس طرح کے ڈیسیجن جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں. تو جب ہم اپنا گھر چھوڑ کے آئے تھے تو وہاں پہ خاص طور پہ امی جو ہے نا وہ اتنا زیادہ روئی تھی نا, میری ساس, وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ہم وہاں سے چھوڑ کے آئیں. لیکن اللہ پاک نے جہاں پر قدم لکھے ہوتے ہیں وہاں پر دینے پڑتے ہیں. اور وہ ماں جو ہے کبھی بھی چاہتی نہیں ہوتی کہ اس کے بچے جو ہیں وہ الگ ہوں. لیکن معاملات زندگی کے کچھ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ جو فیصلے ہیں نا وہ لینے پڑتے ہیں. تب ہم کوارٹر میں گئے اور اس کے بعد جب ہم کرائے کے مکان پہ آئے نا تو وہاں پہ جو ہے نا وہ زندگی تھوڑی مشکل ہو گئی تھی. تو کرایہ بھی دینا, بچوں کے فیس, بل, اخراجات, تو بہت زیادہ مشکلات ہو گئی تھی. انہی دنوں میں جو ہے وہ میں نے اب یوٹیوب بھی سیکھا تھا اور آن لائن دوسرے کام بھی سیکھے تھے. اور ساتھ ساتھ رو رو کے میں دعائیں کرتی ہوتی تھی. اور درود پاک جو ہے اور درود تنجینہ جو ہے وہ میں پڑھا کرتی تھی اور دعا کرتی ہوتی تھی کہ اللہ پاک بس اب ہمیں اپنا ہی گھر دے دے. اور یہ ایک جیسے دیوانے کا خواب ہوتا ہے نا, اس طرح سے یہ میرا ایک خواب تھا. کیونکہ میں خود بھی جانتی تھی کہ ایک اپنا گھر لینا, گھر کوئی 100,000 کا نہیں آ جاتا, گھر لاکھوں کا آتا ہے. اور ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا تو گھر کس طرح سے آ سکتا تھا. لیکن بس یہ میں نہیں جانتی تھی کہ کیسے خواب میرا پورا ہوگا. لیکن میں یہ ضرور جانتی تھی کہ اللہ پاک سے جو دعا کرتے ہیں نا ہم وہ بس قبول ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. جب بندہ درود پاک کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے نا اور دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ جن کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا. تو ہمارے پاس گاڑی ہوتی تھی وہ ہمیں بیچی, اور باقی جو پیسے ہیں نا وہ اللہ پاک نے ایسی غیب سے مدد فرمائی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں کہاں سے اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی اور کہاں کہاں سے اللہ پاک نے ہماری مدد فرما دی. اور یہ بات میں اپنے پاشا سلامت سے کہا کرتی تھی کہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ پاک ہماری غیب سے مدد فرمائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے اللہ پاک نے ہماری مدد فرما دی. تو بالکل اسی طرح سے ہوا. اللہ پاک نے ایسے ایسے وسیلے بنائے کہ جن کا ہمیں خود بھی علم نہیں تھا. اور پھر وہ دن آیا جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوئے. وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوش قسمت ترین لمحوں میں سے ایک تھا. اور آج میں اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. خاص طور پر میں اپنے بھائیوں کا اور اپنی بہن کا بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. میں ان کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی جو انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا. اگر وہ اس ٹائم میری مدد نہ کرتے تو میں آج کبھی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھی ہوتی. اور میرا دل ان کے لیے پوری زندگی دعائیں کرتا رہے گا. اور اللہ پاک انہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے, ان کی زندگی میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے. اور جیسے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے اللہ پاک ویسے ہی ان کا ساتھ دے اور اپنی رحمتوں کا سایہ ان کے اوپر رکھے. مائی ڈیئر سسٹرز, یہ حقیقت ہے کہ جب انسان دل سے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے نا تو اللہ پاک ایسے وسیلے پیدا فرما دیتا ہے کہ ہمیں خود بھی یقین نہیں آتا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہمیں ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول. سو مائی ڈیئر سسٹرز, میری پوری زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے. اور اس تک پہنچنے کا سب سے خوبصورت وسیلہ جو ہے وہ درود پاک ہے. جب آپ تہجد کے وقت اللہ پاک کے سامنے گر کے دعا مانگتی ہیں تو ساتھ درود شریف پڑھتی ہیں اور خاص طور پر درود تنجینہ کو اپنا وظیفہ بنا لیتی ہیں, معمول بنا لیتی ہیں, تو آپ کو تمام مصائب و آلام سے نجات دلا دیتا ہے. تو آپ کو بھی جب کوئی بھی مشکل پریشانی آئے تو آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں اللہ پاک کے حضور درود پاک کا تحفہ پیش کروں گی اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا زیادہ درود پاک پڑھوں گی. تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی مشکلات پریشانیاں جو ہیں وہ اور امپاسبل کام جو ہیں وہ پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بے حساب پڑھیں گی تو اللہ پاک بھی بے حساب ہی عطا کرے گا. آخر میں اللہ پاک کا بہت بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں جنہوں نے میری زندگی کے مشکل وقتوں میں میرا ساتھ دیا. اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو بھی اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. مائی ڈیئر سسٹرز, آپ نے بھی درود پاک کو اپنا معمول بنا لینا ہے. اور خاص طور پر جو ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے تو یہ تو ہے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے کا موقع ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب دنیا کی ہر چیز خوشی منا رہی ہے. اور خاص طور پر میں آپ کو ایک اور بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پلیز پلیز خدارا آپ لوگ فضول خرچی سے بچے. گلیوں کی سجاوٹ اور یہ سارا کچھ جو آپ اہتمام کرتے ہیں نا, یہ
ان میں سے کچھ بھی اللہ پاک کی طرف نہیں پہنچتا. اللہ پاک کو صرف اور صرف ہمارا تقوی پہنچتا ہے. قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کو آپ کی قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ ہی خون پہنچتا ہے. اللہ پاک کو صرف اور صرف آپ کا تقوی پہنچتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ جو سجاوٹیں کرتے ہیں، بے تحاشا روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں گڑیوں کی سجاوٹ میں، یہ جو ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اپنی خوشی منانے کا. اگر آپ اللہ پاک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا چاہتی ہوں، تو پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں. ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جیسے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک کو پسند ہے. تبھی یہی ہماری نجات کا اصل ذریعہ بنے گا. مجھے بہت یقین ہے کہ میری پیاری بہنوں کو آج کی ویڈیو بہت دل سے لگی ہوگی، اور اپنی پیاری بہنوں سے اس کے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا. آپ کی دعاؤں کے طلبگار شہزاد دستان سکوین. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.